बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान गुलनार फातिमा और आपकी खिदमत में चैनल विन की जानिब से हाजिर हूँ एक नए प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है जिहाद नफ्स। नाजरीन, जिहाद नफ्स के इस इब्तिदाई एपिसोड में हम आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प और अहम मौजू लेकर हाजिर हैं और इस मौजू का नाम है सब्र। हमें उम्मीद है कि आप भी पूरे सब्र और इस्तिकामत के साथ हमारे इस मौजू से मुस्तफ़ीद होंगे। लिहाजा आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में प्रोफेसर कमालुद्दीन अकबर साहब, जो हमें सब्र जैसे मौजू पर तफसील से बताएंगे कि आखिर इंसान जिहाद नफ्स करके सब्र को कैसे हासिल कर सकता है। आगा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आज का हमारा इब्तिदाई प्रोग्राम है जिहाद नफ्स का और हम आपका बहुत तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं कि आपने इतने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला। मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया है और शायद दूसरों से कह के जब मैं महसूस करूँ तो मैं ख़ुद अपने नफ्स से भी जिहाद करूँ, जो बहुत बड़ा फरीज़ा है हर इंसान के लिए। हम और हमारे नाज़रीन की बेहतरी के लिए ये शो रखा गया है और इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब हों। आगा, आज हम बात करना चाहते हैं सब्र के मामले में। सब्र दरअसल क्या है? क्या हर आफत या मुसीबत पर ये कहकर खामोश हो जाना कि हम अच्छे दिनों का इंतज़ार करेंगे? क्या अच्छे दिनों की उम्मीद करके खामोश रहने का ही नाम सब्र है? नहीं, देखिए, ये सब्र जो है बहुत ही एक वाइडर पहलू रखता है और बहुत बड़ा, बल्कि कुरान मजीद में तो एक जगह पर सब्र को रोज़े से ताबीर किया गया है कि जब जहाँ पर कहा गया है कि सब्र और सलात से अल्लाह से मदद मांगो, तो वहाँ सब्र से रोज़ा भी मुराद लिया जाता है। तो रोज़े में आदमी खामोश नहीं बैठ जाता है बल्कि कुछ अमल करता है और बर्दाश्त करता है। बात देखिए, किसी भी बुलंद मकाम तक पहुँचने के लिए, जैसे हम लोग कहते हैं कि कुंदन बनने के लिए सोने को आग में तपाना पड़ता है, जब तक वो आग में तपता नहीं है कुंदन नहीं बनता। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो करें तो आप देखेंगे कि ये जितने टर्म्स हैं, सब्र हो, क़नाअत हो, ये हो, इसका एक पॉजिटिव पहलू होता है, यानी जिसे हम कहते हैं कि पॉजिटिव सब्र, एक है नेगेटिव सब्र। पॉजिटिव सब्र या मुस्बत सब्र उस सब्र को कहते हैं जिसमें आपको कुछ करना है, खाली बैठना नहीं है। और नेगेटिव सब्र या मनफी सब्र भी वो होता है जहाँ मुसीबत आ जाए तो परेशान नहीं होना है। यानी दोनों पहलू अपने पास होते हैं। तो अब जैसे मिसाल के तौर पर जो बात है आपने कही, वो मनफी सब्र या नेगेटिव सब्र के अंदर आती है कि अगर इंसान के ऊपर मुसीबत आ जाए, अगर उसके ऊपर किसी तरह की कोई परेशानी आ जाती है तो उस परेशानी को बर्दाश्त करें और जवां मर्दों की तरह, जैसे मैं आपसे अर्ज़ करूं कि नहजुल बलागा में एक जगह पर ये बात मिलती है कि कैस इब्न अशस, एक शख्स गुज़रा है जो किसी कबीले का सरदार था। हज़रत अली के सामने उसका कोई बेटा मर गया, तो हज़रत अली ने उसे ताज़ियत की है जो नहजुल बलागा में मौजूद है। उस ताज़ियत में मौला ने फरमाया कि या तो जवां मर्दों की तरह सब्र करो और अल्लाह से अजर व सवाब के तुम तलबगार बनो और अजर व सवाब के मुस्तहक़ हो जाओ, और या तो फिर एक दिन तुम चौपायों की तरह रो पीट के चुप हो जाओगे। तो सब्र तो आखिर में कहते हैं कि सबको आ जाता है, कोई भी हो, किसी का जवान बेटा भी मर गया, आखिर में सब्र असल में कहते उसको हैं कि जब आदमी के सामने अल्लाह की जो मर्ज़ी और रज़ा हो, उसके ऊपर राज़ी रहते हुए कहे कि ठीक है ये मुसीबत आई है तो इसको बर्दाश्त करेंगे, इसको झेलेंगे। और जैसे मिसाल के तौर पर मैं कि एक तालिब इल्म है, हमारा एक स्टूडेंट है, उसका सब्र, उसे मालूम है कि इम्तिहान में 8-8 घंटे रात में जाग करके पढ़ना है, मेहनत करना है, जाना है, ये सब उसके पेशेंस को दिखाते हैं, सब्र को दिखाते हैं। तो ये कहना कि खाली खामोश होकर बैठ जाना है, ये सब्र नहीं है। अच्छा, सब्र में एक क्वालिटी और भी है जो आम तौर पर लोग नहीं समझ पाते, जो जिसको बहुत बुलंदी दी गई है, कि जिसको सब्र अनिल मासिया कहा जाता है, यानी मासियत पर सब्र। अब मासियत पर कैसे सब्र? इंसान गुनाहों से बचे, सब्र करे और गुनाह से बच जाए, ये बहुत बड़ा सब्र है। आपका मौजू है जिहाद नफ्स। एक तो वो है कि जब सब्र मुसीबत पर, जब मुसीबत हमारे ऊपर आ गई तो हमने सब्र किया, एक अब हमारे पास मौका नहीं है। अब ये है कि उसको झेल गए, किस तरह से हमने झेला। अगर खुशी खुशी के मानी मुहावरतन खुशी खुशी के ठीक है, अल्लाह से कोई शिकायत नहीं है। कि बाद लोग ये होता है ना कि जैसे उन पर आती है कहते हैं हम ही को होना था, उनको कोई नुकसान हो गया, उनका सब हमारे ही साथ ही हो। हाँ, ये नहीं करते। बात ये है कि ये होना चाहिए कि भाई हम ये सोचें कि परवरदिगार आलम के तमाम बंदे हैं
کبھی کسی کو کے اوپر مصیبت آتی ہے، کبھی کسی دوسرے پر آتی ہے. اگر اس نے ہمارے اوپر مصیبت ڈالی ہے تو میں اس کا غلام ہوں، اس کا بندہ ہوں، جیسا چاہے. یہ صبر ہے. تکلیف ہوگی، یہ میں نہیں کہتا کہ تکلیف نہیں ہوگی. وہ کسی کا جب جوان بیٹا مر گیا ہو روئے نہیں اور کہا جائے یہ صبر ہے، یہ نہیں ہے. روئے وہ، لیکن کوئی بات شکایت کی اپنی زبان پر نہ لائے. اور جہاں پر وہ میں کہہ رہا ہوں معصیت پر صبر یہ ہے کہ گناہ کی دعوت اسے مل رہی ہے، گناہ کی طرف شیطان اسے ابھار رہا ہے، جیسے جناب یوسف علیہ السلام کے لیے. لیکن ان کا رک جانا یہ اور بلند درجے کا صبر ہے کہ جہاں جذبات انسان کو گھسیٹ کے لے جانا چاہتے ہیں اور ایک غلطی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اب یہ کسی طرح سے ہو، سینکڑوں گناہ ایسے ہو سکتے ہیں جہاں انسان رک جاتا ہے اور صبر کرتا ہے، یہ اس سے بلند درجہ ہے. جیسے آج کے زمانے میں اگر کرپشن کا زمانہ ہے اور کوئی برائب دے رہا ہے تو ہم اس سے انکار کر دیں کہ ہمیں حرام کی کمائی نہیں چاہیے. ہاں تو یہ سب بالکل یہ آپ نے صبر کیا، کیونکہ یہ 10,000 روپے مل جاتے ابھی یہ 10,000 روپے سے ہم بچے اور ہم نے صبر کیا. یہ ایک وہ ہے کہ جیب سے پیسے نکل گئے تو اب تو نکل ہی گئے ہیں، اس پر آپ صبر کریں گے تب بھی یہ منفی نوعیت ہوئی. اور مثبت میں یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ کر سکتے ہیں اپنے اوپر برداشت کرتے ہوئے وہ نہیں کر رہے ہیں، یا جو کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں اگرچہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ صبر ہے. بھئی ایک طریقے سے اگر صبر نہ کریں، ایک آدمی آپ سے 100 روپے کی مدد مانگ رہا ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ اس 100 روپے دینے سے ہمیں تکلیف ہوگی لیکن آپ دیتے ہیں. یا مثلا بہت مشہور واقعات میں ہے کہ سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے، اہل بیت کے روزے سے ہیں، یعنی صبر کی آخری منزل پر آ گئے ہیں، افطار کرنے کا موقع ہے. آواز دینے والا آواز دے رہا ہے کہ میں مدینے کے مسکینوں میں سے ایک مسکین ہوں، سائل ہوں، میری مدد کرو، اور سب نے اپنے آگے کی روٹی اس کو دے دی. تو صبر کے بغیر تو نہیں دیا جائے گا نا، یہ کھانے کا موقع ہے، ہم چاہتے ہیں کھا لیں. تو یہ مثبت پہلو ہے صبر کا کہ ہم نے تکلیف برداشت کی اور اٹھائی اللہ کی خوشنودی کے لیے. اکثر لوگ اگر صبر کرتے بھی ہیں اور لیکن پھر سب جگہ جتاتے بھی ہیں کہ ہم نے ایسے ایسے لمحوں میں بھی صبر کیا. اس کے بارے میں ہم آپ سے کویشچن کریں گے لیکن تھوڑا شو کے آگے کے حصے میں. فی الحال ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ ایک شعر ہمارے دماغ میں آیا ہے جو ہم نے کسی بہت بہترین شعر کہیں سنا تھا اور آج کے کنٹیکسٹ میں سوٹ ہو رہا ہے کہ ابتدا صبر کی ہے ایوب سے عالم میں، انتہا صبر کی شبیر سے ہے ہر غم میں. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ صبر میں آخر انسان کے لیے کون سی خوبصورتی چھپی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نبی اور ایک امام کے لیے اسے چنا، ایک امتحان کے طور پہ چنا. دیکھیے کوئی بھی ذات ہو، کوئی بھی آدمی ہو، کوئی بھی شخصیت ہو، اس کی آزمائش جو ہوتی ہے وہ آزمائش کے بغیر اس کو کوئی درجہ حاصل نہیں ہوتا ہے. دیکھیے ویسے شاعر نے یہ شعر کہا ہے کہ جناب ایوب سے صبر کی ابتدا ہوئی، اگرچہ میں کہتا ہوں تو حضرت آدم سے ہی صبر کی ابتدا ہے کہ جناب اس آدم کے لیے صبر کرنا تھا. زوجہ کہیں تھیں، وہ کہیں تھے، جنت کے ماحول سے اس دنیا کے ماحول میں آ گئے، اس کے باوجود صبر کیا، گریہ کرتے رہے. گریہ منافی ہے صبر نہیں ہے کہ گریہ کوئی رکاوٹ ہو صبر میں، وہ توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے. لیکن یہ کہ شاعر کی حیثیت سے اس کو حق ہے کہ وہ کہے. اور جناب ایوب کے اوپر اتنی مصیبتیں پڑیں، ہر طرح کا جانی نقصان، مالی نقصان، ریپوٹیشن کا نقصان جو ماحول اور معاشرے میں ہو سکتا تھا وہ سب ان کو ہوا. اور اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کے پاس جتنی مصیبتیں تھیں وہ عاشور کے دن سن 61 ہجری میں سب کی سب جمع ہو گئیں، بلکہ ایک پورا سلسلہ ہے اس سے پہلے بھی. تو یعنی امام حسین علیہ السلام نے یہاں تک لا کے بات کو رکھ دیا. بلکہ میں ایک بہت بڑے مفکر کی بات آپ کے سامنے نقل کروں کہ جنہوں نے یہ بات کہی کہ کربلا میں ہمیں یزید کے ظلم کی انتہا معلوم ہو جاتی ہے، جو کچھ وہ کر سکتا تھا اس نے کر دیا، مگر حسین کے صبر کی انتہا کا پتہ نہیں چلتا کہ شاید ابھی اور وہ ظلم کرتا تو امام اور بھی صبر کرتے، کہ کہاں تک امام کا صبر جاتا، چاہے وہ دوستوں کی شہادت کی شکل میں ہو، چاہے بیٹوں کا قتل ہو، چاہے بھتیجے کا ہو، بھائی کا ہو، یا یہ پریشانیاں کہ ابھی کیا ہوگا اہل حرم کے ساتھ. تو امام حسین علیہ السلام نے اس صبر کو، اسی لیے آپ کو پھر وہ مقام حاصل ہوا. آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں کہ تمام معصومین ہمارے یہاں بلند درجہ رکھتے ہیں اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ سب کے درجات برابر ہیں، ان میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ وہ اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، ہم یہ مان کے چلتے ہیں. مگر امام حسین علیہ السلام کو بہت سی خصوصیات حاصل ہیں جو دوسروں کو نہیں حاصل ہوئیں. آپ کے حرم کو وہ جو خصوصیت حاصل ہے وہ دوسرے معصومین کے حرم کو نہیں حاصل ہوئی. یہ نتیجہ آپ کے صبر کا ہی تھا کہ صبر کا جو موقع آپ کو ملا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو صبر کرنے کا موقع دیتا ہے کہ ایسے مواقع پر کہ وہ صبر کرے، تو یہ بھی اس کے انعامات میں سے ایک انعام ہوتا ہے، اس کا احسان ہوتا ہے. اب ہم لوگ
کمزور نفس والے ہوتے ہیں اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں. ادھر کوئی مصیبت آئی وہ چاہتے ہیں کہ یہ مصیبت ہٹ جائے. یعنی عوام کے لیے میں کہتا ہوں, مجھے رکھ لیجئے اس میں, کہ ہمارے لیے بیماری کو صبر کا موقع قرار دیا کہ بھئی ہم کراہ رہے ہیں, تکلیف ہو رہی لیکن راضی ہیں اللہ کی مرضی پر, تو یہ کراہنا تسبیح میں داخل ہو جاتا ہے اسی صبر کی بنیاد کے اوپر کہ اللہ کی اس مصیبت پر کہ ہم بیمار ہیں راضی ہیں. اس کراہ کو بھی اللہ تعالیٰ عبادت مان لیتا ہے, اس تڑپنے کو بھی عبادت مان لیتا ہے, اس پریشانی کو بھی. تو اس لیے جتنا جب انسان صبر کرتا ہے تو مستحق ثواب ہوتا ہے. اب جتنا بلند صبر ہوگا اور جتنا بلند امتحان ہوگا اتنا ہی اس کے درجات بھی بلند ہوں گے. اچھا, جو آپ نے بات کہی غم کی, تو فطری بات ہے کہ جب ہم کسی کو اپنے سے زیادہ مصیبت میں دیکھتے ہیں تو ہمیں قرار آ جاتا ہے کہ ہماری تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی لیے جب کربلا کے واقعات میں اب کسی کا بیٹا مر گیا تو اسے بتایا بھائی تمہارا بیٹا لاکھ رہا ہو, جناب علی اکبر جیسا بیٹا نہیں تھا اور اتنی ایسی مصیبت نہیں تھی. ہر طرح سے ہمارے پاس اگزامپل ہے امام حسین کے اور کربلا کے واقعے سے, چاہے بچہ مر جائے یا جوان مر جائے یا باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے. ہاں بالکل, ہر طریقے سے. اور پریشانیاں الگ, بھائی ٹھیک ہے کسی کا جوان بیٹا مر جاتا ہے دفن تو کر لیتا ہے وہ, یہاں تو دفن بھی نہیں کر سکتا. امام زین العابدین کی پریشانیاں جو سامنے ہیں نظر آتی ہیں, کسی کا باپ دنیا سے رخصت ہو جائے تو ہم اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں. تو ہمیں قرار حاصل ہو جاتا ہے کہ جب اتنی بزرگ شخصیتیں اتنی مصیبت اور اتنی پریشانی کو جھیل سکتی تھیں تو ہمیں بھی یہ سبق لینا چاہیے اور ہم بھی اس میں آگے بڑھیں اور جھیلیں اس کو. اس طرح سے کہ وہ ایک شعر امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں ہے, فی تقلب الاحوال علم و جواہر الرجال. مولانا نے فرمایا کہ جو حالات کے پلٹے ہوتے ہیں, حالات کی الٹ پلٹ ہوتی ہے, پلٹے کھانے میں انسان کے یا جو مرد ہے, یعنی مرد یہاں سورہ جنس اور سیکس کے اعتبار سے مرد نہیں, جینڈر کے اعتبار سے علم و جواہر الرجال, اس میں جو مرد ہوتے ہیں ان کے جوہر اور ان کی خوبیاں کھل جاتی ہیں. جب وہ حالات کے پلٹے آتے ہیں تب معلوم ہوتا ہے کہ صبر کیا ہے. اب دیکھیں سب, اب ہمارے یہاں تو جیسے آپ نے شروع میں بات کہی تھی, اب پھر ہم وہی کہتے ہیں, ہمارے یہاں سب سے بڑی بات مصیبت کیا ہوتی ہے کہ صبر کو ہم لوگ لے دے کر کے وہی کہ کوئی مصیبت آئے گا بھائی صبر کرو. اب دیکھیے صبر کا میں نے پہلو, صبر کا جو بالکل اپوزٹ ہے وہ شجاعت کے ساتھ ہے. اگر کوئی مجبور ہے تو صبر کے علاوہ کیا کرے گا, سوائے صبر کے کچھ نہیں کر سکتا. حضرت عباس کی مثال آپ کربلا میں لیجئے, شجاعت اس منزل پر ہے, امام حسین جنگ کی اجازت نہیں دیتے کوئی, یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کو پورے واقعہ کربلا میں آخر تک صبر کرنا پڑا. لیکن یہ شجاعت ہی کا پہلو ہوتا ہے, اگر دل میں اتنی طاقت نہ ہو تو انسان صبر نہیں کر سکتا, بیٹھ جائے گا. اور اس کے بعد جب آپ جہاد کے لیے گئے, اب آپ کا صبر پازیٹیو صبر شروع ہوا, یعنی مثبت صبر شروع ہوا. یعنی یہ نہیں کہ بس خالی اب مصیبت تھی تو رو رہے تھے, اب پانی لانا تھا تو اس میں آپ نے پوری تگ و دو کی پانی لانے کی. یہ بھی اب لوٹ رہے ہیں. ابھی بتائیے کہ اگر انسان صابر نہ ہو, اس کا ہاتھ کٹ جائے تو معلوم آگے بیٹھ جائے, ساری ہمت اس کی چھوٹ گئی. ایک ہاتھ کٹ جانے کے بعد بھی بڑھ رہا ہے, دوسرا ہاتھ کٹ گیا تب بھی بڑھ رہا ہے, مشکیزہ دانت میں دبائے ہوئے ہیں تب بھی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یعنی ان کا فزیکل پاور نہیں تھا, ان کا اسپرچل پاور. یہ نیچرل کہ یہ وہی ہے کہ قوت برداشت اور صبر. اور جب صبر کر رہا ہے تو اس پر توجہ ہی نہیں کہ خون کتنا بہ رہا ہے, توجہ اس بات پر ہے کہ میرا گول کہاں ہے, خیمہ کتنی دور ہے مجھ سے, اس کی طرف ان کی پوری توجہ. آگا بہت بہترین جواب دیا آپ نے. اسی کے ساتھ ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب ابھی آپ بات کر رہے تھے جب انسان کے پاس آپشن ہی نہیں رہتا تو وہ کہتا ہے کہ ہم صبر کر رہے ہیں, تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب کسی کی مال یا دولت چھن جائے یا اس کی اولاد چھن جائے, یا کبھی کبھی اسے وہ نہیں ملتا جو وہ چاہتا ہے, اور کبھی کبھی سب کچھ ہونے کے باوجود ہر طرف اسے اندھیرا نظر آتا ہے, تو اس قسم کی جو یہ مشقت اور جو تکلیفیں انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں تو ان کا ہمارے وجود پر کیا امپورٹنس ہے, کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ جب ہم لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا میں ہم مزہ لوٹنے کے لیے بھیجے ہی نہیں گئے ہیں, جب اس دنیا میں ایک امتحان کے اندر ہم داخل کیے گئے ہیں, امتحان میں آئے ہیں. آپ یہ خود سوچیے دنیا کے جو امتحان ہوتے ہیں کہ بھئی 7 بجے سے شروع ہوا 10 بجے ختم ہوگا, تو ہمارے اس کے سامنے کیا ہوتا ہے, کاپی ہوتی ہے, قلم ہوتا ہے. اس کو اب میں کہتا ہوں بعض اوقات ہم لوگ اس زمانے میں امتحان دیتے تھے, بجلی فیل ہو گئی, پسینہ بہ رہا ہے لیکن لکھنے میں لگے ہوئے ہیں, اتنی دھیان بھی نہیں دے رہے ہیں کہ پسینہ ادھر سے بہ رہا ہے کہ ادھر جا رہا ہے, انگلیاں تک درد کر رہی ہیں. اس پورا امتحان جو ہوتا ہے پوری توجہ بس. تو یہاں کی دنیا کی جتنی مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں یہ امتحان کے طور پر آ رہی ہیں اور درجات کے, تو یہ تو غلطی اس آدمی کی
ہے اس بندے کی یا اس بندی کی ہے کہ وہ جو سمجھ رہی کہ میں دنیا کا مزہ لوٹنے کے لیے آئی ہوں, دولت اکٹھا. جتنی چیزیں یہاں وسائل دیے بھی جاتے ہیں آپ کو, جتنے ذرائع دیے جاتے ہیں یا جو بھی چیزیں یہاں مہیا ہوتی ہیں وہ بھی امتحان کے طور پر دی جاتی ہیں. بھئی اس بندے کو دیا, اس نے کیا کیا, اس کا حساب کیسے رکھا. تو اب اگر اس میں کچھ ضائع ہو جاتا ہے, یہ اللہ کا کرم ہے. غلطی ہماری تھی, ٹھیک سے توجہ نہیں کی, جیب کٹ گئی. مگر اب یہ کہ بیٹھ کر کے اس پر ڈپریسڈ ہو جائیں, دل بیٹھنے لگے, معلوم ہوا دل کی دھڑکن خراب ہوتی چلی جا رہی. اللہ یہ چاہتا ہے کہ اگر تمہارا نقصان ہو گیا ہے تو ہم تو موجود ہیں, ہم عطا کرنے والے رازق ہیں, ہم پر بھروسہ رکھو, چھوڑو اس کو, آگے بڑھو, اپنا قدم آگے بڑھاؤ. تو اس لیے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر انسان کو تکلیف ہوتی ہے. اگر تکلیف نہ ہو تو صبر بھی نہ ہو, تکلیف ہوگی, لیکن اس ایشو کو وہ اتنا بڑا ایشو نہ بنائے کہ اب کچھ کر ہی نہیں رہا ہے, جو کچھ ہوا ہے اسی نقصان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. تو اسے اچھا فائدہ بھی کچھ نہیں, یعنی وہ مال واپس نہیں آ جائے گا, وہ اولاد اگر چلی گئی ہے تو واپس نہیں آئے گی, جو نقصان ہو گیا ہے وہ واپس نہیں ہو. تو اس دنیا میں نقصان کو برداشت کرنے کی طاقت ہونی چاہیے, جسے آپ پیشنس کہہ رہی ہیں. بلکہ پیشنس چھوٹا لفظ ہے صبر کے مقابلے میں, صبر بہت بڑا لفظ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت آپ کی نگاہ کے سامنے ہے, ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ کیا کم ہے, ہم کہتے ہیں نقصان کتنا بڑا ہو جائے, اگر ہم صبر کرتے ہیں تو ہمیں یہ تو بھروسہ ہے کہ ہم اس طرف ہیں جدھر اللہ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اور اللہ کا ہمارے ساتھ ہونا ساری ہماری پریشانیوں کو دور کر دینے کے لیے کافی ہے. اسی لیے پھر بھی بات امام حسین السلام کی آ جاتی ہے, کیونکہ آپ کی ذات صبر میں بھی نقطہ آخر ہی ہے. اس لیے امام حسین السلام نے جو فرمایا آخری وقت میں جب مناجات کی ہے کہ پالنے والے, میں نے تیری محبت میں ہر چیز گوارا کر لی, تیری محبت کے مقابلے میں کوئی چیز ٹھہرتی ہی نہیں. یار مطلب ہر نقصان, ہر پریشانی, جس وقت سجدہ کیا, الہی رضن برضاک, میں تیری مرضی کے اوپر راضی ہوں. تو جب آدمی اس منزل پر آ جاتا ہے تو اس کے لیے ہر مصیبت چھوٹی پڑ جاتی ہے. آپ سچ بتائیے, آج ایک بہن کے سامنے اگر بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہو, اس حالت میں پڑی ہو, تو میں سمجھتا ہوں بے ہوش ہو جائے, ہارٹ فیل ہو جائے اس کا, اگر اتنی مصیبت کو دیکھ لے. اچھا جی بھی, اور پھر عام بہن اور عام بھائی, اگر امام حسین جیسا بھائی ہو اور جناب زینب جیسی بہن ہو, تو آپ بتائیں ان کی محبت کا کیا عالم ہے, وہ کتنا جانتی ہیں, کتنی معرفت رکھتی ہیں. مگر وہی جو ان کا سلیقہ صبر تھا, اس کی وجہ سے انہوں نے حق کو اسٹیبلش کرنے میں کوفہ و شام میں ایسے خطبے دے دیے کہ جن سے قرآن, حدیث اور ساری تعلیمات محمد و آل محمد واضح ہو گئیں. اگر صبر نہ ہوتا, اس لیے دیکھیے ملتا ہے کہ جب اہل بیت رہا ہوئے اور اس وقت, تو انہوں نے جناب امام زین العابدین سے کہا, بیٹھو بیٹا, تمہیں تمہارے باپ کا پرسہ دوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک انہوں نے صبر کیا تھا, پرسہ بھی نہیں دیا تھا, سال بھر سے زیادہ اسی بھتیجے کے ساتھ ہیں. یہ ہم کو سبق دیتا ہے کہ یہ جو چیزیں معمولی ہیں دنیا کے سلسلے میں, ان پر زیادہ انوالو نہ ہوں. اگر اپنے نفس کو مضبوط کرنا ہے تو صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہ دیں. اگر میرا بھی وہی حال ہو جاتا ہوگا پریشانی میں یہ نہیں کہتا, لیکن عام طور پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہم سب کو اسی طرف ہدایت دی جا رہی ہے کہ صبر کے راستے کے اوپر گامزن ہو جائیں. جی, اگر اسی کے ساتھ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب ابھی تو بات ہو رہی ہے کہ صبر کس طرح سے کیا جائے, کس طرح سے مطمئن اپنے نفس کو کیا جائے, لیکن کبھی ہم نے یہ آبزرو کیا ہے ہیومن ریلیشنس میں, ریلیشنس ان دا سینس جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں جو سوشل بیہیویئر ہے, تو اس میں دیکھا ہے کہ جو انسان ہوتا ہے جب وہ ڈپریسڈ ہوتا ہے, جب ہر طرف سے مایوسی اس کے پاس رہتی ہے, تو وہ اسے ہر وقت اللہ کا خیال آتا ہے. پھر نماز میں خشوع بڑھ جاتا ہے, اور دنیا کی طرف اس کے نظریات کافی چینج ہو جاتے ہیں, پازیٹیولی چینج ہو جاتے ہیں, ہر چیز میں بالکل مطمئن نظر آتا ہے. لیکن جیسے ہی اس کے دن پلٹتے ہیں, جیسے ہی وہ خوشحالی کی طرف جاتا ہے بدحالی سے, اور پراسپیرٹی آنے لگتی ہے, تو پھر وہ اپنی دنیا کی مصروفیات میں اتنا بزی ہو جاتا ہے کہ اللہ کو اپنی پریورٹیز کی لسٹ کے سب سے باٹم پہ رکھتا ہے. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. تو جب انسان ایسی خود غرضی کرتا ہے تو اس کے دنیاوی اور آخرت کے وجود پر کیا اثر ہوگا؟ دیکھیے یہ وہ, مان لیجیے تھوڑی دیر میں دوسروں کو کہوں, میں کرتا ہوں, مان لیجیے تو میں ایک غلط کام کرتا ہوں, تو اس میں کبیر داس کا, ہندی کا بہت بڑا شاعر ہے, اس کا ایک بہت بڑا دوہا ہے, دکھ میں سمیرن سب کریں, سکھ میں کرے نہ کوئے, جو سکھ میں سمیرن کرے تو دکھ کاہے ہوئے. یعنی جب پریشانی یا مصیبت جو آپ نے کہا تو اس میں سب اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں, اور جب آرام آ جاتا ہے تو اس خدا کو, اس اللہ کو کوئی نہیں یاد کرتا. تو وہ کہتا ہے کہ اگر آرام میں اس کو یاد رکھیں تو دکھ آئے کیوں,
یعنی یہ سوچ کر کے اپنے آرام کے دنوں میں کہ اپنے آرام کے دنوں میں یاد رکھیں اس کو، اور اگر تب بھی آئے گا تو اس کا دل جو ہے وہ اتنا مطمئن ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ جیسے میں آپ سے کہوں کہ کس چیز کے لیے ہم خوش ہوتے ہیں؟ مال اتنا ہے، کار ایسی ہے، بنگلہ ایسا ہے، یہ چیز ایسی ہے. جبکہ سورہ رعد میں 13ویں پارے میں سورہ رعد میں کا یہ حصہ پڑھیے جہاں پر یہ ہے کہ الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو صاحبان ایمان ہیں وہ اپنے قلب کو سکون و اطمینان دیتے ہیں اللہ کے ذکر سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اور آگاہ ہو جاؤ کہ دل کے اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے. تو اس کا مطلب جتنی چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ خوشی کی ہیں، آرام کی ہیں، پیسے کی ہیں، یہ سب جو جتنی چیزیں ہوتی ہیں اصل میں ایلوژن ہے ایک طرح کا. ہم اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ کوئی واقعی ہم نے کوئی بہت بڑی چیز حاصل کی ہے، وہ ہوتی نہیں. لیکن آپ نے جو بتایا یہ ہیومن بیہیویئر ہے، یہ ہیومن بیہیویئر ہے. اور شاید جو ہمارے اوپر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مصیبتیں ڈالتا ہے، پریشانیاں ڈالتا ہے، اسی لیے اس کا کرم اور اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اب تو توجہ کرو ہماری طرف، چلو اسی بہانے پکارو ہمیں. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو پہلی ہی بار میں قبول کر سکتا ہے. چاہتا یہ ہے کہ کچھ دیر تک یہ اس طرح سے دعا کرتا رہے، گڑ گڑاتا رہے تاکہ ان درجات کو حاصل کر لے، اس لیے دیر لگتی ہے. تو وہ آپ کی بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، حق بجانب ہے، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. انسان کو آرام میں بھی اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ نعمت دے تب بھی. آپ کی نگاہ میں ضرور ہوگا، بہت مشہور ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا جب کی گفتگو ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے، تو پوچھا تھا کہ تمہارے ایمان کی کیا منزل ہے؟ کہا جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو بزرگ صحابی تھے رسول اللہ کے، ارشاد فرمایا کہ اب میں اس منزل پہ ہوں کہ آرام کے اوپر پریشانی کو ترجیح دیتا ہوں، صحت مندی کے اوپر غریبی کو، بیماری کو ترجیح دیتا ہوں، بیمار رہوں اچھا ہے، اور اس کے بعد امیری پر غریبی کو ترجیح دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اتنے دن رسول اللہ کے ساتھ رہنے کے بعد، اتنے ائمہ کے ساتھ رہنے کے بعد اب بھی تمہارے ایمان کی یہ حالت ہے؟ کہا تو فرزند رسول آپ بتائیے کہ کیا ہونا چاہیے؟ کہا ابھی تو تمہارا یہ انا، تمہارا میں موجود ہے. غریبی میں چاہتا ہوں، بیماری میں چاہتا ہوں. ہم اہل بیت اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں خوش ہیں. اگر بیماری دے دے تب شکر ادا کرتے ہیں، اگر صحت دے دے تب شکر ادا کرتے ہیں، اگر امیری دے دے تو شکر ادا کرتے ہیں، اگر غریبی دے دے تو شکر ادا کرتے ہیں. میں کہاں، جس حال میں پروردگار رکھتے ہم اس کے بندے ہیں، اس کے شکر گزار ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آرام آتا ہے جس میں اللہ کو بھول جاتا ہے، یہ اس کی اپنی کمی اور کمزوری ہے، ورنہ ہونا ہے. پھر اس کا جو آخرت پہ کیا اس کا امپیکٹ ہوگا جب اس طرح سے خود غرضی کر کے دنیا سے جائے گا؟ تو فطری بات یہ ہے کہ جس آدمی نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، وہ اللہ کو صرف اس ضرورت کی وجہ سے پکار رہا تھا کہ وہ اس مصیبت کو حل کر دے، اور خدا نخواستہ اسی حال میں رخصت ہو گیا بغیر خدا کو پہچانے ہوئے، تو بندہ خدا تو ہے نہیں، بندہ دنیا ہے. اگر ہم بندہ دنیا کی حیثیت سے دنیا سے رخصت ہوئے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی یہ دعا کرتا رہے کہ انجام بخیر ہو. جس وقت دنیا سے رخصت ہو اس وقت صحیح عقیدے اور صحیح عمل کے ساتھ دنیا سے جائے. اس لیے اس وقت کے لیے تو ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ اللہ سے رشتہ ٹوٹنے نہ پائے. اگر یہ تو بات ہوئی ہیومن بیہیویئر کی کہ وہ جب وہ ایڈورسٹی سے پراسپیرٹی کی طرف آتا ہے تو اس کا مزاج اس طرح سے سیلفش ہو جاتا ہے، خود غرض ہو جاتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں سوشل بیہیویئر کی. جب آپس میں ریلیشنز میں کچھ ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو اگر کسی ایک شخص نے دوسرے سے کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا اور اس شخص کو بہت برا لگا، لیکن اس نے اس کے منہ پر کچھ تو نہیں کہا، لیکن وہ کسی اور سے جا کر، کئی لوگوں سے جا کر کہتا ہے کہ انہوں نے ہمیں ایسے ایسا کہہ دیا لیکن ہم صبر کریں گے. اور پھر جیسے ہی یہ جو مخالف ہے اس کے ساتھ کچھ بھی برا ہوتا ہے تو یہ جو جناب ہے وہ کہیں گے کہ دیکھا انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا اس لیے ہمارا صبر کام آیا ہے، اسی لیے ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے. تو اس قسم کے صبر کے بارے میں یہ کوئی صبر ہی نہیں ہے، یہ کمزوری کا نام ہے. یہ ان کے پاس طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکیں. جو بھی ہیومن بیہیویئر سے لگ رہا ہے یہ اس کا مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتے نہیں تھے. انہوں نے مقابلہ نہیں کیا اپنی کمزوری کو دکھانے کے لیے کہ میں صبر کرنے والا ہوں اور میں بہت اللہ کا مخلص بندہ ہوں. اب اس کے بعد اتفاق سے ایک چانس ہوا، پتہ نہیں ان کی وجہ سے کہ کسی اور وجہ سے، کہ اس کو کوئی پریشانی آ گئی. وہ ہمارا صبر ہے جو اس کے اوپر پڑا ہے. اللہ تعالیٰ کو سزا دینے میں وہ تو ایسا انتقام لینے والا ہے کہ جلدی کرتا ہی نہیں ہے.
تو اگر وہ جلدی نہیں کرتا ہے انتقام لینے میں تو ان کے لیے کیوں وہ جلدی کرے گا کہ ایک دم سے ان کی مصیبت کو ان کے اوپر کرنے کے لیے وہ اس کو سزا دے دے گا. یہ اپنے اوپر اصل میں انسان کو ایک بندے کی حیثیت سے ہر نفس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم میں کمزوریاں ہیں, ہم معیار نہیں ہیں. اگر کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی, ان کو چاہیے یہی کہ کم سے کم صبر کے معنی ہے کہ اپنی جگہ بیٹھے رہیں, بلکہ ہو سکتا ہے یہ اس کے لیے دعا کریں اگر اس کے لیے کہ پروردگار اس کو درست کر دے. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے, حضرت مالک اشتر اس زمانے میں جب حضرت علی علیہ السلام خلافت کر رہے تھے کوفے میں تشریف لا رہے تھے, جا رہے تھے بالکل یوں ہی, تو وہ تو کمانڈر تھے ان کے, سپہ سالار سمجھیے جی. تو ایک قصائی نے ایک ہڈی اٹھائی, شرارت میں بات شریر ہوتے ہی ہیں, جناب مالک اشتر کو کھینچ کے مار دی. آپ نے اس کو دیکھا اور اس کے بعد چلے گئے. تو لوگوں نے سمجھایا کہ بیوقوف آدمی, تم جانتے بھی کون ہے, یہ مالک اشتر ہے. اب تو وہ بہت ڈرا اور دوڑا پیچھے پیچھے. تو دیکھا جناب مالک اشتر کو پتہ لگاتے ہوئے گیا تو معلوم وہ مسجد گئے ہیں, نماز کا وقت نہیں تھا. تو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں. جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے جا کے پیروں پر گر پڑا مالک اشتر کے اور معافی مانگنے لگا. آپ نے کہا جناب مالک اشتر نے, میں تمہارے لیے ہی استغفار کرنے کے لیے آیا تھا, میں تمہارے لیے دعا کرنے کے لیے آیا تھا کہ تمہیں اللہ عقل سلیم دے, کہ تم بس ظالم نہ بنو, کہ دوسروں کو ستاؤ نہیں. تو یہ ہے صبر. اگر آدمی اس طرح صبر کر سکے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں ہم نے صبر کیا, اور اس صبر کا نتیجہ بھی نکلا کہ جو انہوں نے دعا کی تھی وہ قبول ہو گئی, اس کی اصلاح ہو گئی. تو اس لیے کہ یہ کوئی کہے کہ ہم اتنے برگزیدہ شخصیت ہیں کہ ہماری وجہ سے کوئی صبر ہو رہا ہے, یہ تو ماننے والی بات نہیں. بالکل نہیں جی. اگر اس کے ساتھ ہمارا لاسٹ کویشچن ہے یہ ٹاپک پر, اس کے بعد ہم بڑھیں گے اپنے آخری سیکشن کی طرف جو ہے ویورز کویشچن سیکشن. یہ جو آخری سوال ہے, ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب انسان صبر کی منزل پر بلند ہونا چاہتا ہے تو اسے اپنے زندگی سے کون سی کوالٹیز کو, کون سی جو اس کی کیریکٹرسٹکس ہے, اس کو کیسے, کون سی کیریکٹرسٹکس کو وہ ایلیمینیٹ کرے تاکہ وہ صبر کے منزل پر فائز ہو سکے. دیکھیے, ایک ہم سمجھتے ہیں کہ ہر اچھائی کی جڑ اگر آپ تلاش کریں گی تو توحید ہے. جی. توحید یعنی اللہ کو ایک وحدہ لا شریک ماننا اور اس سے اپنا رابطہ قائم کرنا. جتنا یہ رابطہ بلند ہوتا چلا جائے گا, جتنا بڑھتا چلا جائے گا, اتنا ہی صبر کی صفت اور صبر کی کوالٹی آپ میں پیدا ہوتی چلی جائے گی. یہ بالکل ایک سیدھا سا اصول ہے. مثلا اگر آپ بتائیے رات میں آپ سو رہی ہیں, اب آپ نماز شب کے لیے اٹھنا چاہتی ہیں. جب نماز شب کے لیے آپ اٹھنا چاہتی ہیں تو بغیر صبر کے نہیں اٹھ سکتی. نیند آپ کو کہہ رہی ہے کہ بستر بہت اچھا ہے, ٹھنڈا ہے, پھر اس کے بعد اور جاڑے کا موسم ہے تو ہو سکتا ہے پانی بھی گرم نہ ہو, ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے, پھر جسم ٹوٹ رہا ہے. لیکن اب دیکھیں نا کہ کیا ہو, اگر اللہ کی محبت ہے وہ بالکل تھوڑی سی صحیح, یہی تھوڑی تھوڑی کر کے بڑھتی ہے, اگر اس محبت میں آپ نے کھڑے ہو کر کے نماز شب پڑھی ہے تو یہ توحید جو ہے آپ کو بلندی کی طرف. اور ہر محبت آپ کو جب سمجھ میں آنے لگے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو جس صفت سے وہ محبت کرتا ہے وہ صفتیں اپنے آپ میں پیدا ہونے لگیں گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل ہے, اور اگر کوئی آدمی اصلاح چاہتا ہے تو اللہ سے اپنے رابطے کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا چلا جائے. تو یہ اس کا رخ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی بھی اصلاح کرنا چاہے. باقی یہ کوئی دوا نہیں ہے کہ آپ دوا پی کے اپنے کو ٹھیک کر لیں گی, یا کوئی غذا کھا کر کے آپ صابر یا صابرہ ہو جائیں, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ تو دل کی کیفیت ہے, اور دل جب اللہ کے اختیار میں چلا جائے گا تو پھر صبر اپنے آپ اس کے اندر پیدا ہونے لگے گا. یعنی جو یہ بے صبری کی نفسیاتی بیماری ہے اس کا کیور صرف اللہ کی یاد میں ہے. ہاں بے شک سننا فطری بات ہے کہ پروردگار عالم سے ربط قائم کیے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اگر یہ سوال ایک محترمہ پر کر رہی ہیں ہم سے, اور یہ کہتی ہیں کہ ہمارا ایک کزن لاٹری وغیرہ میں انٹرسٹڈ ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ یہ سب ایزی منی حاصل کرنے کا طریقہ ہے. رزق کے اضافے کے لیے صبر کریں گے تو آدھی عمر یوں ہی نکل جائے گی, یہ ان کا کہنا ہے. آپ کے مد نظر کیا اس طرح صبر کا دامن چھوڑ کر شارٹ کٹ لینا صحیح ہے؟ یہ تو پلینلی معلوم ہو رہا ہے کہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہوگا. اور کیونکہ جتنا رزق بھی آ جائے, اگر وہ کروڑ روپے بھی کما لے, 2 کروڑ روپے بھی کما لے, تو آخر میں وہ 60 70 80 90 100 سال کی زندگی کے بعد ختم ہی ہو جائے گا. تو دولت آ جانے کے بعد کیا نتیجہ ہے؟ اصل میں جو آخرت کی زندگی ہے وہ یہاں سے کہیں بڑی زندگی ہے. تو ناجائز طریقے سے جو مال کمایا جائے گا بے صبری کے ساتھ, نہ وہ یہاں فائدہ دینے والا ہے نہ وہاں فائدہ دینے والا ہے. حرام طرح سے جو مال آتا ہے, خاص طور سے جوئے وغیرہ سے جو آتا ہے, وہ ٹکتا بھی نہیں ہے.
تو اس لیے یہ کہ یہ تو بالکل اسلام کے اعتبار سے بھی غلط ہے، بلکہ انسان بھی اپنے مزاج سے سمجھ سکتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ سمجھ رہا ہوگا کہ فائدہ ہے۔ جی اب بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہمارے لائف میں کوئی نئی اپورچونیٹی آتی ہے، جیسے کوئی نیا پروجیکٹ، جاب یا کچھ اور، تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں صبر اور اطمینان بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ہم چاہ کر بھی اس بات پر عمل نہیں کر سکتے کہ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ انسان کو نہیں ملتا۔ آخر ہم کیا کریں کہ اپنے گولز کو صبر کے ساتھ حاصل کریں؟ دیکھیں، یہ قسمت سے زیادہ آدمی کو نہیں ملتا کا مطلب یہ نہیں کہ ایفرٹ نہ کرے، کوشش نہ کرے۔ کوشش اپنی جگہ پر ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے جو قسمت میں رکھا ہے وہ اس کو حاصل ہوگا۔ یہ جو رزق مقسوم کہتے ہیں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے اور رزق کی پوٹلی لا کے پھینک دی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ ایفرٹس کرنا اگر گول ہے اور محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، بڑھنا ہے، بس طریقہ جائز ہونا چاہیے، جو اس کا میتھڈ ہے وہ صحیح ہونا چاہیے، اس کے حساب سے آگے بڑھے۔ اور اگر وہ چیز نہ حاصل ہو سکے، کیونکہ دنیا میں ساری خواہشات کسی کی نہ پوری ہو سکتی ہیں نہ پوری ہوں گی، ساری خواہشات پوری ہونے کی جگہ جنت اور آخرت ہے۔ اس لیے اگر کچھ نہ پورا ہو تو صبر بھی کرے، ایفرٹ کرے، حاصل ہو جائے اللہ کا شکر کرے، اگر اس میں کچھ شارٹ کمنگ ہے صبر کرے، صبر و شکر ساتھ ساتھ لگے رہیں، زندگی پاکیزہ رہے گی۔ جی بڑھتے ہی اپنے تیسری اور آخری سوال کی طرف۔ جب کوئی انتقال کرتا ہے تو ہر مسلمان انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، اور شاید اس لیے تاکہ ہم اس انسان کے جانے پر صبر کر سکیں، لیکن پھر بھی اس ٹریجڈی کے بعد ہمارے عقیدے اور عمل میں کہیں صبر نظر نہیں آتا۔ ہم کسی اپنے کی وفات کے وقت قرآن کی اس آیت کو کیسے صحیح معنی میں بولے اور عمل کریں؟ دیکھیے، اس کے تو معنی یہی ہیں۔ اصل میں یہ آیت تو پڑھی تھی حضرت علی علیہ السلام نے جناب حمزہ کی شہادت پر، کہ جب جناب حمزہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے کہا، قرآن نے نقل کیا کہ جو صاحبان ایمان ہیں جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کی طرف سے ہیں، کے لیے ہیں، اور اسی کی طرف ہماری واپسی ہے۔ تو اگر کوئی مر گیا ہے تو ہم اس عقیدے کو لے کے چلتے ہیں کہ بھئی ہم بھی ایک دن مریں گے، اس کے پیچھے آئیں گے، ہمارا اس کا فاصلہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ تو جو فطری تکلیف ہے، اگر کسی کے آنسو نکل آئیں، کسی کو درد ہو رہا ہے، کوئی غم میں مبتلا ہے، یہ خلاف صبر بات نہیں ہے۔ خلاف صبر بات یہ ہو کہ وہ اللہ پر اعتراض کرے کہ لڑکا مارنا تھا تو ہمارے ہی بھائی کو مرنا تھا، تو ہمارے ہی بھائی کو مرنا تھا، اللہ کی مشیت اور مصلحت کے خلاف جانا۔ چنانچہ آپ کے صاحب کی اچھی طرح آپ جانتی ہوں گی، رسول اللہ کے فرزند تھے حضرت ابراہیم، بہت چھوٹے تھے، جناب ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، وہ ان کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ دل جب محزون ہوگا تو آنکھ سے آنسو نکلیں گے، مگر ہم اللہ کی مرضی مشیت اس کے خلاف کچھ کہتے نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کے خلاف نہ بولیں تو یہ قرآن کی جو فکر ہے بالکل صحیح ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، جو ہے بھائی ٹھیک ہے، ویسا ہو گیا ہے، تکلیف جو ہو رہی وہ اپنی جگہ پر۔ آغا بہت بہت شکریہ، آج ہمارا شو پہلا ہی شو ہے اور ہماری حوصلہ بلند ہو گئی آپ کے جوابات سے، اور ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ ہم بھی بہت آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری اس کجمج بیانی کو صبر سے سنا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی پیشکش، جہاں ہم نے پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب سے بات کی صبر کے موضوع پر، اور یہ دلچسپ سلسلہ ہمیں یہیں ختم کرنا پڑے گا کیونکہ وقت کی کمی کے پیش نظر ہم اسے اور آگے نہیں بڑھا سکتے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی جہاد نفس کے اگلے ایپیسوڈ میں کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ شکریہ، خدا حافظ۔